नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर ख़ुसूसी प्रोग्राम मेरी बात ATV पर। कोविड-19 का इलाज, दवा या दुआ। नाजरीन, इस उन्वान पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। कोविड-19 की दूसरी लहर से सारी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल नहायत अबतर और संगीन है। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की शदीद किल्लत है। कोविड-19 के मरीज़ अस्पतालों के बाहर सड़कों पर पड़े ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कई अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में ही कोविड-19 के मरीज़ अस्पताल में दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं और कई अस्पतालों के बाहर कतार में खड़ी एम्बुलेंस गाड़ियों में ही कोविड-19 के मरीज़ों का इलाज चल रहा है। कोविड-19 से मरने वालों की तादाद भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कब्रिस्तानों में जगह की तंगी हो रही है, तो शमशान घाटों के बाहर आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लाशें कतार में रखी हुई हैं। इस कदर अफसोसनाक हालात हैं कि अल्लाह ही रहम करे। लेकिन तशवीश की बात यह है कि लोगों में बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर खौफ व दहशत फैलाई जा रही है। लोगों को डराया जा रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कोविड-19 की दूसरी लहर में एक बात इत्मीनान बख्श ये हुई है कि कोविड वैक्सीन मार्केट में आ गया है। लेकिन लोग कोविड वैक्सीन टीका लेने के बारे में कई ख़दशात, शुकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। नाजरीन, कोविड से महफूज रहने के लिए तमाम तर तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। इंजेक्शन, ऑक्सीजन और अद्वियात लिए जा रहे हैं। इस मौलिक वबा पर काबू पाने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। मास्क लगाने, समाजी दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने की ताकीद की जा रही है। नाइट कर्फ्यू, इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144, वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लोगों में डर और खौफ घर कर रहा है। लोगों की हिम्मतें टूट रही हैं। हम समझते हैं कि इस मौलिक वबा का मुकाबला करने और इसका ख़ात्मा करने में ये सबसे बड़ी रुकावट है। कोविड-19 की जो ज़्यादातर अमवात हो रही हैं वो डर और खौफ से हो रही हैं। लोगों के जहनों में इस कदर डर और खौफ बैठा हुआ है कि लोग कोविड-19 का टेस्ट करवाने, कोविड वैक्सीन, कोविड टीका लेने के लिए क़तई तैयार नहीं हैं और अपने रिश्तेदारों की मैयत डेड बॉडी को कबूल करने से भी इनकार कर रहे हैं। मौजूदा हालात में लोगों का हौसला बढ़ाना, लोगों के दिलो दिमाग से कोविड-19 बीमारी का डर निकालना आज बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ एक वाक़या याद आ रहा है कि एक बार एक सांप और मेंढक में मुकाबला हुआ। सांप का दावा था कि लोग उससे खौफ खाते हैं, जबकि मेंढक का कहना था कि लोग सांप से नहीं उसके जहर से खौफ खाते हैं, डरते हैं। लोगों की मौत सांप के काटने से नहीं, सांप के डसने से नहीं, बल्कि सांप के काटने, सांप के डसने का जो खौफ है उससे मौत होती है। सांप मेंढक की इस बात को मानने, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन मेंढक हार नहीं मानता और वो सांप से कहता है कि क्यों ना एक तजुर्बा किया जाए। लोग सांप के जहर से मरते हैं या फिर सांप के डसने से, सांप के काटने के डर से मरते हैं। मेंढक सांप से कहता है कि इसका तजुर्बा यूं करते हैं कि जब तू किसी इंसान को काटेगा तो मैं उसके सामने नमूदार हो जाऊंगा और तू फौरी गायब हो जाए।
اور میں جب کسی انسان کو کاٹوں گا تو اس کے سامنے نمودار ہو جا۔ چنانچہ جب ایک شخص کو سانپ ڈسنے کے بعد فوری غائب ہو جاتا ہے اور مینڈک اس کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے۔ مینڈک کو دیکھ کر انسان جسے سانپ نے ڈسا ہوتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسے سانپ نے نہیں مینڈک نے کاٹا ہے اور اس کی موت نہیں ہوتی۔ جب ایک دوسرے انسان کو مینڈک کاٹتا ہے تو فوری سانپ اس کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے، حالانکہ سانپ نے اسے نہیں ڈسا تھا، اس کے باوجود سانپ کے ڈسنے، سانپ کے کاٹنے کے ڈر سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک قصہ ہے، لیکن اس قصے سے انسان کی نفسیات اور اس کے خوف کھانے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج کووڈ-19 کے حالات میں بھی ہماری نفسیات اور خوف کی کیفیت اس انسان جیسی ہو گئی ہے جو مینڈک کے کاٹے کو سانپ کا کاٹا سمجھ کر ہمت ہار جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ آج حکومت، سرکاری عہدیدار، ڈاکٹرز اور پولیس لوگوں کے ساتھ سانپ مینڈک کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ افسوس کہ لوگوں میں اس قدر خوف پیدا کیا جا رہا ہے، ہیبت طاری کی جا رہی ہے کہ بیچارے لوگ کووڈ-19 کے وائرس سے زیادہ جس طرح کا خوف پیدا کیا جا رہا ہے اس سے مر رہے ہیں۔ پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ پائن روزہ بزرگ گلبرگہ کے ایک صاحب جو بی پی کے مریض تھے، کسی ضروری کام سے لاک ڈاؤن کے دوران باہر نکلتے ہیں، اس ڈر سے کہ پولیس اب ان پر لاٹھیاں برسائے گی ان کا بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ایسے متعدد واقعات پیش آئے ہیں اور آ رہے ہیں کہ صرف ڈر اور خوف سے لوگوں کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے اور ان کی موت ہو رہی ہے، اور اس موت کو کووڈ-19 کی موت کہا جا رہا ہے۔ لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنے میں فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے رول کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سنسنی پیدا کرنے کے لیے ایسے واقعات پھیلائے جا رہے ہیں، ایسے ویڈیوز دکھائے جا رہے ہیں، ایسی تصاویر نمایاں کی جا رہی ہیں جن سے لوگوں میں خوف و دہشت پیدا ہو رہی ہے۔ ان حالات میں، آج کے موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ لوگوں کا حوصلہ بڑھایا جائے، ایسے قوانین اور احکام لاگو نہ کیے جائیں جن سے لوگ انکمفرٹیبل محسوس کریں، پریشان ہوں، ڈر اور خوف پیدا ہو۔ حکومت، ڈاکٹرز اور پولیس کے پاس ڈر اور خوف کا کوئی علاج نہیں ہے، سائنس کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایسے میں ہمیں ڈر اور خوف سے باہر نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ مذہبی سربراہان ہی لوگوں کے دلوں سے ہر طرح کا ڈر، خوف باہر نکال سکتے ہیں۔ کووڈ-19 کی جو وبا آئی ہے یہ کوئی نئی وبا نہیں ہے، اس سے قبل کئی خطرناک بیماریاں اور وبائیں آئی ہیں۔ بیماریوں، وباؤں کے ڈر خوف سے باہر نکلنے کے لیے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اسلام میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کے تمام امراض کا، مہلک بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ یہ علاج روحانی بھی ہے، طبی بھی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا ہی نہیں فرمائی جس کی شفا نہ ہو، دوا نہ ہو۔ اتنا واضح پیغام ہونے کے باوجود ہمیں کووڈ-19 سے خوف کھانے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات ہمارے ایمان میں داخل ہے تو پھر یہ گھبراہٹ، یہ خوف کیوں؟ کووڈ-19 سے ہمیں خوف کھانے، مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ جہاں تک
کووڈ-19 کی موت کا معاملہ ہے، یہ بات بھی ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ موت کا وقت متعین ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت اس کی موت کا وقت بھی طے کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ موت کب ہوگی، کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی۔ موت ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر کسی حادثہ یا کسی کے ہاتھ کسی بیماری سے موت لکھی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کا پختہ یقین تھا اور وہ ہزاروں لاکھوں کے لشکر میں بے دھڑک گھس جاتے تھے کہ اگر ان کی موت نہیں ہوگی تو کوئی ان پر حملہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کسی حملے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ آج ہم میں ایسا پختہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کووڈ-19 کی بیماری اور موت کے خوف سے گھبرانے کے بجائے علاج کروانے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کووڈ-19 کی جو بیماری ہے وہ قوت مدافعت کے کمزور پڑنے سے انسان پر حملہ کرتی ہے۔ اس بات کو طبی ماہرین اور ڈاکٹرز نے تسلیم کیا ہے۔ قوت مدافعت اس وقت کمزور ہوتی ہے جب انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ جس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے اور جس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ موت کا، بیماری کا، شفا کا دینے والا صرف اللہ ہے، وہ ہرگز خوف نہیں کھاتا۔ کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اور خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس انسان کو فٹ رکھنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ آج کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے لیے علاج اور کئی تدابیر اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس جانب نہیں جا رہی ہے کہ آخر یہ وبا کیوں پھیل رہی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی کی ایک شکل ہے۔ یہ مہلک وبا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں علاج، احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ ہونے اور گناہوں، نافرمانی، بدعمالی سے تائب ہونے اور اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے غیظ کو کم کرنے، صدقات دینے کی ضرورت ہے۔ بیماری، وبا سے محفوظ رہنے کے لیے صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے، بدعمالیوں سے، کوتاہیوں سے، غفلتوں سے تائب ہونے، صدقہ دینا ضروری ہے۔ بندوں کے نادم ہونے سے اللہ فوری ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور صدقہ آفات و بلیات کو ٹالتا ہے۔ ناظرین، ہم پر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہے اور افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ افطار اور تہجد میں ہم معصوم بچوں کے حوالے سے دنیا کو کووڈ-19 سے پاک بنانے کے لیے دعائیں کریں اور اس کے ساتھ ہی اپنی خطاؤں پر نادم ہوں، استغفار کریں، صدقات دیں۔ یہی پیغام آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ جو اللہ توبہ کرے، صدقہ خیرات کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس وبا کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے اعمال پر جو بدعمالیاں ہم نے کی ہیں اس پر ہم شرمندہ ہوں، اور پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین سے اس وبا کے خاتمے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور اللہ رب العالمین سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اور خصوصاً ہم مسلمانوں کو، سب کو اور سب کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور اس بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ATV گلبرگہ کے ذریعے میں اپنی کرونا پہ لکھی ایک نظم تمام سامعین کے لیے پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا۔ تو عرض ہے، کرونا سے ہم کو
بچا میرے مولا کرونا سے ہم کو، بچا میرے مولا کیسی وبا دے، دوا میرے مولا کیسی وبا دے، دوا میرے مولا کرونا سے ہم کو، بچا میرے مولا۔ مساجد ہیں ویران، مساجد ہے ویران، وہ کعبے کا منظر، مساجد ہے ویران، وہ کعبے کا منظر، ہمیں اس طرح مت دکھا میرے مولا، ہمیں اس طرح مت دکھا میرے مولا، کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا۔ یہ تنہائی کا درد لاچار ہم ہیں، سمجھ میں نہ آئے بتا میرے مولا، یہ تنہائی کا درد لاچار ہم ہیں، گنہگار ہیں ہم ہیں سدھرتے نہیں ہیں، گنہگار ہیں ہم سدھرتے نہیں ہیں، ہوئی ہے خطا در خطا میرے مولا، ہوئی ہے خطا در خطا میرے مولا، کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا۔ جو چنگیز و ہٹلر ہلاکو اٹھے تھے، فنا ان کو تو نے کیا میرے مولا، فنا ان کو تو نے کیا میرے مولا، جنہیں ناز تھا قید کر دیں گے سب کو، جنہیں ناز تھا قید کر دیں گے سب کو، کرونا ہے ان کی سزا میرے مولا، کرونا ہے ان کی سزا میرے مولا۔ جو ظالم ہیں جو موت کے ہیں پجاری، جو ظالم ہیں جو موت کے ہیں پجاری، صحیح راہ ان کو دکھا میرے مولا، صحیح راہ ان کو دکھا میرے مولا، کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا۔ یہ کیسی گھڑی ہے مصیبت میں ہم ہیں، یہ کیسی گھڑی ہے مصیبت میں ہم ہیں، لٹا اپنی رحمت لٹا میرے مولا، لٹا اپنی رحمت لٹا میرے مولا۔ درود و سلام لاکھ ان پر میں بھیجوں، درود و سلام لاکھ ان پر میں بھیجوں، میرے آقا کا روزہ کھلا میرے مولا، میرے آقا کا روزہ کھلا میرے مولا، کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا۔ عفو در گزر سے ہے دنیا یہ چلتی، عفو در گزر سے ہے دنیا یہ چلتی، ہمیں معاف فرما بچا میرے مولا، ہمیں معاف فرما بچا میرے مولا، کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا۔ اسد کی دعا ہے، اسد کی دعا ہے محمد کے صدقے، اسد کی دعا ہے محمد کے صدقے، مساجد کو پھر سے بسا میرے مولا، مساجد کو پھر سے بسا میرے مولا، کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا۔ ہے کیسی وبا
دے دوا میرے مولا، کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا، آمین ثم آمین.